ए रब्बे जहाँ पंजतने पाक का सदका, ए रब्बे जहाँ पंजतने पाक का सदका, इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। कमसिन को मिले वलवले ओन मोहम्मद, कमसिन को मिले वलवले ओन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओं को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, माओं को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदावंद आलम के लिए जो मालिक और मुल्क है, जो अल कुद्दूस है, अल अज़ीज़ है, अल मुसव्विर है, अल वहाब है, अल अलीम है, रहमान है, रहीम है और करीम है। तमाम दुरूद, तमाम सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि जिनके सदक़े में ये कायनात परवरदिगार आलम ने सजाई है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी मेज़बान सदफ़ आब्दी प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप तमाम देखने वाले तमाम बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से इन दुआओं के साथ आपके जो रमज़ान का महीना है उनकी दुआएं देते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि खुदावंद आलम ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आप तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों को मुबारक साबित हो। हम जितनी इबादतें, जितनी रियाज़तें खुदावंद आलम की बारगाह में करें, वो तमाम तर इबादतें, रियाज़तें खुदावंद आलम कबूल और मकबूल फ़रमाएँ। और जितने मेरे बहन भाई परेशान हैं, चाहे वो रोज़ी की तरफ से हों, रिज़्क़ की तरफ से हों, औलाद की तरफ से हों या किसी भी दुनियावी परेशानी में मुब्तला हों, तो खुदावंद आलम के आगे दुआ करते हैं कि पंजतन पाक के सदक़े में मेरे तमाम बहन भाइयों के तमाम हमो गम और रंजो कर्ब को खुदावंद आलम इसी वक्त, इसी लम्हे दूर फ़रमाए और आपके घर में सिवाय गम हुसैन के कभी कोई गम ना आए। आमीन इलाही आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत, मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 6 तारीख़ है, अप्रैल 2020 की आज 30 तारीख़ है और जुमेरात का दिन। जुमेरात का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भी एक मुबारक दिनों में से एक बहुत ही मुबारक दिन है। शब जुमा का आगाज़ इसी दिन के बाद होता है और रहमतों से, मग़फ़िरतों से भरे हुए इस महीने में हमें मज़ीद जिसे कह सकते हैं कि सवाब और अल्लाह ताला की रहमत और बरक़ात हासिल करने का मौका मिल जाता है। सोचिए कि इस महीने में, जिसमें पहले ही जो है वो महीना पूरे का पूरा रहमतों से और मग़फ़िरतों से भरा हुआ है, जब उसमें जुमेरात और जुमे का दिन आता है, तो अल्लाह ताला की जो फ़ज़ल व करम है, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है। इन दिनों से, इन लम्हात से कहीं हम चूक ना जाएँ। पूरी कोशिश के साथ, पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल की जो इसे कह सकते हैं कि जोश-ओ-ख़रोश के साथ परवरदिगार की इबादत में मसरूफ़ हो जाइए। और इबादत सिर्फ़ यही नहीं कि जो आप बदन की इबादत करते हैं, इबादत वो भी है जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, इबादत वो भी है जब आप किसी के मुँह में लुक़मा डालते हैं, इबादत वो भी है जब किसी मजबूर की आप मजबूरी दूर करते हैं, इबादत वो भी है जब आप किसी मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। तो इन तमाम इबादतों को याद रखिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी लम्हा ऐसा ना गुज़रे जो हमारा परवरदिगार की कुर्बत की ख़्वाहिश से खाली हो। जी सदाफ़। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़ई सहर हम इबादत के मायने हम दूसरे तरीक़े से ले जाते हैं बिल्कुल। कि हम जानमाज़ पे खड़े हो गए, हमने कुरान पढ़ लिया, खुदा को राज़ी कर लिया, लेकिन हर नेकी के काम में खुदावंद आलम की इबादत हो रही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह छठे रोज़े में हम शामिल हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा आराम-आराम से गुज़र रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। खुदावंद आलम की बरकतें और रहमतें नाज़िल हैं तमाम
انسانیت پر. تو آج کے دن کی جو دعا ہمارے ائمہ کرام نے ہمارے لیے تعلیم فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا. اے اللہ آج کے دن مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا کہ تیری نافرمانی میں میں لگ جاؤں، اور نہ ہی مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مارنا کہ آج کے دن مجھے اپنے احسان اور نعمت سے، مجھے اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھنا. اے رغبت کرنے والوں کی آخری امیدگاہ، بے شک خداوند عالم رحمان ہے، رحیم ہے. اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ہم تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھے، اور رمضان کی جو رمضان الکریم کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے حصے میں سمیٹ سکیں. تو ناظرین محترم، پروگرام کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہستی موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاء اللہ مشہد مقدس میں مقیم ہے، اور وہاں پہ ان کا درس اور تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ. میری مراد ہے حجت الاسلام سید عرفان حیدر نقوی صاحب سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال جی آپ تمام کی طاعت اور عبادات قبول فرمائے، خصوصاً ہدایت ٹی وی پہ جو کام کر رہے ہیں، زحمات کر رہے ہیں، اور تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ. ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی الحمدللہ اپنی عبادتوں میں مشغول ہوں گے. ہماری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی عبادتوں میں ضرور دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. جی الحمدللہ، شکرن للہ. آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، اور اسی وجہ سے حرم معصومین بند ہیں. پھر بھی جس طرح ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں کہ ہم بارگاہ امام رضوی میں نہیں جا سکتے، مگر روزانہ جا کے دعا گو ہوتے ہیں تمام مومنین کے لیے بالخصوص، اور تمام انسانوں کے لیے بالعموم، کہ خداوند متعال اس آفت سے تمام کو محفوظ رکھے، اور جو مریض ہیں خداوند متعال انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے. اور خصوصاً جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کی مستجاب کے لیے ہم روزانہ کے طور پہ زیارت کرتے ہیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھا ہے اور رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. کیونکہ ہمارا وقت بہت قلیل ہوتا ہے تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ دور حاضر کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ دنیا دن بہ دن تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. انسان کا دشمن روز اول سے تھا، لیکن اب جو حالات دیکھے جاتے ہیں انسان کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اور ہر قوم ایک ہادی کو طلب کر رہی ہے، ایک ہادی کی مدد کے لیے بلا رہی ہے. اور ہم ان خوش نصیب قوم میں سے ہیں کہ جنہیں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے امام حاضر ہیں، موجود ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہم رمضان المبارک کے مہینے کو امام زمانہ سے کس طرح سے ہم ان کا کنیکشن کریں، اس کو کس طرح سے ہم رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھیں اور امام زمانہ کو دیکھیں؟ جزاک اللہ، سلامت رہیں. بہت ہی اچھا سوال، اور آج کے دور سے مناسبت وقت کے ساتھ مناسب سوال ہے. ویسے آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت، ہر زمانہ امام وقت حجت دوراں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اور صورت مبارکہ میں ہو، یا امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حجت امام مہدی علیہ السلام کی صورت منورہ میں. ہر امام کا پورے زمانے سے ربط ہے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے ہمیں معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر حجت دوران کو پہچاننا ہے اور اس کی معرفت آپ نے پہنچانی ہے دوسروں تک، تو یہ سب سے اہم مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں ماہ مبارک
رمضان کی روح رواں اور اس کی جان لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر. اور یہ شب قدر ڈائریکٹ واسطہ رکھتی ہے امام وقت کے ساتھ. جس طرح آپ تلاوت کرتے ہیں سورہ قدر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. پھر آیات جب آگے چلتی ہیں تو اس لیلۃ القدر میں دو قسم کی چیزیں خداوند متعال کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا اللہ کے ملائکہ اور روح القدس. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس لیلۃ القدر میں اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو ایک سال کی تقدیرات الہی لے کے آتے ہیں. اور یہ عجیب کنیکشن ہے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. عبادتوں کی معراج تب حاصل ہوگی اور عبادتوں کا صلہ ہمیں تب ملے گا جب ہم اس کنیکشن کو سمجھیں گے کہ ہماری عبادت کا اس ماہ مبارک رمضان میں امام وقت حجت دوران کے ساتھ کیا رابطہ ہے. جب یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہماری عبادت کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہماری عبادت کا خداوند متعال کے پاس جو عروج ہوگا وہ بھی آسانی سے ہوگا. تو اسی بے وجہ شک. سے امام معصوم جب بھی فرماتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا معشر الشیعہ خاصموا بصورت انا انزلنا تفلجو، کہ ہمارے شیعوں انا انزلنا سورہ قدر کے ذریعے سے اس شخص کے ساتھ بحث کیا کرو جو ہماری ولایت ہماری امامت کو نہیں مانتا، تو تمہیں فلاح مل جائے گی. یعنی مولا رستہ دکھا رہے ہیں کہ اس سورہ قدر کا، اس ماہ مبارک رمضان کا ڈائریکٹ راستہ ہے ولایت اور امامت کے ساتھ. اگر اس کنیکشن کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہماری عبادات اس حیثیت کی، اس کیٹیگری کی نہیں ہوں گی کہ وہ خداوند متعال کے پاس پہنچ پائے. تو اس ماہ مبارک رمضان کی جو نسبت ہے امام وقت کے ساتھ اسے سمجھنا پڑے گا. اور ماہ مبارک رمضان میں جسے مستحبات میں ہے کہ انسان رات کو جاگ کے گزارے، اور میں اسے دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ بے شک ماہ مبارک رمضان میں بیدار رہنے کی فضیلت ہے، مگر اس سے زیادہ فضیلت بیدار ہو جانے کی ہے کہ انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے. اور الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، جیسے رسول خدا کے ساتھ منسوب حدیث ہے کہ انسان سوئے ہوئے ہیں اور جب یہ مریں گے تو یہ بیدار ہو جائیں گے. تو یہ ماہ مبارک رمضان بیدار ہونے کا زمانہ ہے کہ ہم بیدار ہو کے اپنے حجت دوران، اپنے امام وقت کی طرف ایک ربط پیدا کریں ان کے ساتھ. اور جانتے ہیں آپ امام وقت کے ساتھ یہ ماہ مبارک رمضان اس طرح رکھتا ہے کہ جو مستحب اعمال اور دعائیں اس ماہ مبارک رمضان میں بیان ہوئی ہیں ان کی عجیب کنیکشن ہے امام وقت کے ساتھ. آپ جانتے ہیں دعائے افتتاح ہر رات ماہ مبارک میں پڑھنے کا استحباب آیا ہے، اور یہ دعائے افتتاح ایک خاص کنیکشن رکھتی ہے امام کے ساتھ کہ امام کے نواب اربعہ میں سے ایک نائب نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا حاصل کی. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کی جب وضاحت کی ہے تو ہمیں تہذیب بندگی سکھائی ہے کہ تم اپنے امام کے پاس آؤ، تمہیں وہ خدا سے اس طرح ملا دے گا کہ کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ دعا افتتاح ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر خداوند متعال کی عبادت کرنے کا ایک عجیب جذبہ جاگ اٹھتا ہے، اور خداوند متعال کے ساتھ جب وہ عشق لگا دیتا ہے، محبت واقعی میں آ جاتا ہے، تو خداوند متعال بھی خود اس کا محب بن جاتا ہے، خود اس کا عاشق بن جاتا ہے. اور اگر ٹائم ہو مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم کر جی سکتے ہیں تاکہ جی، بسم اللہ. جملہ بسم اللہ والا. ابتدا کے اوپر ہم بول سکیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. دعا افتتاح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، ایک تو تمام علماء کی فتویٰ موجود ہے کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں حدیث معصوم موجود ہے کہ مستحب ہے
کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں دعا افتتاح کو پڑھا جائے، اور دعائے افتتاح کے علماء نے شروحات بھی کی ہیں، اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، اتنی بڑی نہیں، اور اس کے 31 بند ہیں، جسے آپ چیپٹر کہہ لیں، جسے آپ فصل کہہ دیں، جسے آپ فراز کہہ دیں۔ اس دعا کے 31 فراز ہیں۔ فصل سے لے کے 19 تک خداوند متعال سے راز و نیاز بندگی کرنے کا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے رب سے کس طرح بندگی کرو، 1 سے لے کے 19 تک۔ پھر 20 میں صلوات خاصہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، 21 میں پھر صلوات خاص مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، پھر 22 میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے صلوات، اور 23 میں تمام معصومین کے لیے صلوات آئی ہے۔ یہ یہاں تک۔ سبحان اللہ۔ 23 کے بعد 31 تک جو 8 بجتے ہیں، چیپٹرز کہیں، فراز کہیں، بند کہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ 4 حصے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی غیبت کے بارے میں خداوند متعال سے شکوہ ہے کہ وہ درد دل پیش کر رہے ہیں کہ مولا اس زمانے میں کہ جب ہمارا امام ہم سے غائب ہے، ہم آپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ خدایا ہمارے اوپر مصیبتیں زیادہ آ چکی ہیں، زمانہ بھر ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ ان 4 بندوں میں، ان 4 فرازوں میں، ان 4 چیپٹرز میں خداوند متعال سے امام علیہ السلام سکھا رہے کس طرح اپنے امام غائب کے لیے دعا کرو۔ اور آخر میں جو 4 بند اور 4 فراز رہتے ہیں اور 31 تک جا کے پہنچتے ہیں 28 سے، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کریمہ کے بارے میں عجیب عجیب الفاظات ملتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کہ خدایا ہم اس دولت کریمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو عز بها الاسلام واہلہ، کہ جس کے دولت کریمہ میں، جس گورنمنٹ میں، جس حکومت الہیہ مہدیہ میں تو مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت دے گا۔ عجیب جملات ہے۔ میں فقط ابدیت کے اعتبار سے ایک فراز کی ایک معنی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ دعا افتتاح کے 7ویں نمبر چیپٹر کو، فراز کو کھولیں گے تو اس میں امام زمانہ ہمیں کس طرح سکھا رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان سے میرے کہے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے خداوند متعال کی عبادت کرو۔ کہ مولا فرماتے ہیں اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطایا۔ یہ آگے چلتے ہیں جملے، اطعمنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ، کہ مولا تو نے میرے بہت سارے گناہوں کو جب معاف کر دیا، میری خطاؤں سے درگزر کر دیا، اور تو نے میرے ظلم پہ پردہ ڈال دیا، اور میرے کبھی فعل افعال کے اوپر جب اسے چھپا دیا، اور اپنے حلم اور بردباری کے ذریعے سے میرے جرموں کو ظاہر نہیں کیا، تو مجھے لالچ ہوئی تو میں تم سے مانگوں۔ یا واقعاً یہ دیکھیں کہ جب خداوند متعال ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں وہ تکلیف نہیں دیتا جو ہمیں جس کے مستحق ہیں، تو ہم بے شک اس طرح خداوند متعال کی خدمت میں آتے کہ مالک جب تو اتنی ساری خطاؤں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، تو امام فرما رہے ہیں اطعمنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ، کہ جو جس کا میں حقدار بھی نہیں آ کے تجھ سے درخواست کروں۔ کہ جب اتنے کریم افعال، اتنے رحیم رب کے سامنے میں موجود ہوں تو میں کیوں نہ اس سے مانگوں۔ اس کا ایک جملہ آگے والا جو بہت ہی عجیب اور غریب ہے، آپ دیکھیے گا اس کو، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اسألک مستأنسا ولا لا خائفا ولا وجلا، کہ مولا میں تجھ سے انس رکھتے ہوئے، جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ انسیت رکھتا ہے، دوست ایک دوست کے ساتھ انسیت رکھتا ہے، تو میں ان سارے گناہوں کے باوجود اسألک مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، کہ میں تجھ سے بغیر کسی خوف اور ہراس کے تجھ سے انس رکھتے ہوئے اس دعا کو کر رہا ہوں۔
اور مولا سے جملے یہ عجیب ہیں کہ مدلن علیک فیما قصدت فی الیک. مدلن لفظ جو یہاں پہ آیا ہے بہت ہی غور طلب ہے. مدلن کے لیے فرماتے علماء کہ ادلال تب کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے اور اس کے بدلے میں وہ اس کے ناز نخرے اٹھائے. اب یہاں پہ کیفیت ایک بندے کی دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی اتنی کریمی آ گئی ہے کہ اب وہ میرے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے اور میں آ کے کیا کر رہا ہوں کہ خداوند متعال سے مدل ادلال کر رہا ہوں، ناز نخرے کر رہا ہوں. میں بندہ ہو کے خداوند متعال سے ناز نخرے کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ خدا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، جس کا میں حقدار بھی نہیں. یہ ناز نخرے کیوں اٹھائے جا رہے؟ رب اس وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ کیونکہ وہ کریم ہے اور یہ اس دروازے سے آیا ہے جس دروازے کا حکم خود رب ذوالجلال نے دیا ہے. حضرت عیسیٰ والی وہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک راستے میں بندے خدا دعا کر کر کے مر گیا تھا، اس کے ہاتھ سوکھ چکے تھے، اس کی زبان سوکھ چکی تھی، تو خدا نے اس کی دعا کو استجاب نہیں کیا، مستجاب نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک اتنے خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس نے اپنی جان پہ لے کے آیا یہ تکالیف، اس کا بدن سوکھ چکا ہے، اس کے ہاتھ سوکھ چکے، اس کی زبان سوکھ چکی ہے، مالک اس کی دعا کو مستجاب کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا اے عیسیٰ یہ اس دروازے سے انٹر ہو کے میرے پاس آ کے دعا کر رہا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا مالک کس دروازے سے یہ آیا ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ تو میرا دروازہ ہے، یہ تجھ سے بغض رکھ کے مجھ رب ذوالجلال کے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس طرح مرتا مر جائے، اسے عمر نوح مل جائے، دعا کرتا رہے، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. یعنی دعا کا پراپر گیٹ ہے، وہ گیٹ امام علیہ السلام ہے، وہ گیٹ انسان کے پاس، وہ گیٹ انسان کے پاس محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں جس کے ذریعے سے وہ آ سکتے ہیں اور وہ محمد و آل محمد کے بیان کردہ طریقے سے خداوند متعال کے ساتھ راز و نیاز کر سکتا ہے. تو یہ دعائے افتتاح ہمیں یہ طریقہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح بارگاہ ربوبی میں جا کے اپنا عرض ادب کریں. تو یہ میں تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اور خود اپنے نفس کو کہوں گا کہ اس دعا کو ایک دفعہ ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ ضرور پڑھیں، تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے اس لب اطہر سے نکلی ہوئی مناجات کی لذت محسوس ہو سکے کہ انہوں نے کس طرح امام علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ مناجات کی ہے. تو یہ ایک بہت ساری اس طرح موجود ہے ماہ مبارک میں. ایک فقط میں دوسری گزارش کروں گا پھر آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں سورہ قدر جس کو سورہ ولایت اور سورہ امامت کہا جاتا ہے، اس سورہ قدر اور سورہ ولایت کی اس دور میں اور اس ماہ رمضان میں اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو اپنے حجت وقت کو سحر اور افطار میں یاد کرنا ہے. آپ جانتے ہیں مفاتی ہر جگہ علماء بھی فرماتے استحباب وارد ہوا ہے، مستحب ہے کہ آپ سحر و افطار میں سورہ قدر کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ آپ کی سحر اور افطار میں خداوند متعال کے اس ولی برحق کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے اور آپ کا روزہ اس مقبول. جی بالکل انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب بہت خوبصورت آپ کا انداز گفتگو ہے. دل چاہ رہا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں، علمی گفتگو کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آگے پروگرام میں ہم آپ کو دعوت دیں اور آپ امید کرتے ہیں کہ ہم دعوت کو قبول بھی فرمائیں گے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو عمر طویل عنایت فرمائے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر آپ بھی ہم سب کو، ہماری ہدایت ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ مولانا صاحب. جی سحر ماشاءاللہ دیکھیں کتنی علمی گفتگو ہو رہی تھی.
बहुत ही, और दिल चाह रहा था कि यकीन करें सतफ, आपकी बिल्कुल बात वही है कि दिल वाकई चाह रहा था कि हम इनकी गुफ्तगू को जो है वो सुनते रहें। बहुत हम मशकूर ममनून हैं किबला के, और इतनी अल्लाह ताला का हम दिल चाह रहा है कि शुक्र अदा करें, उसके सामने सरबसजूद हो जाएं। दिल हमारे जो है वो शुक्रगुजारी और ममनूनियत से जो है वो भरे हुए हैं, ये सोचकर कि अल्लाह ताला ने हमें किस कदर ब्लेस किया है कि हमें उलमाए कराम अता फरमाए हैं, और ऐसे जय्यद उलमाए बेशक कराम जो यानी कि आप एक छोटी सी उनसे किसी एक दो लफ्ज के बारे में भी अगर आप उनसे पूछते हैं, कोई तफसीर या तशरीह चाहते हैं, तो वो इस कदर खूबसूरती से बयान करते हैं कि यकीन माने कि अल्लाह की करीमियत से और अल्लाह की रहमान होने पे और यकीन जो है, दिल जो है वो उस पर अटक जाता है। इस कदर खूबसूरत मोहब्बत जो है बेशक दिलों में और बढ़ जाती है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि उलमाए कराम जो हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं, और हमें जो अल्लाह ताला ने जो हमारे पर एहसान किया हुआ है, इस कदर बेहतरीन उलमाए कराम जो हैं वो हमें मुहैया किए हुए हैं हमारी इल्म के लिए, हमारे में इजाफे के लिए, हमारी इबहाम जो हमारे दिलों में पैदा हो जाते हैं, हमें किसी चीज का सही से मालूम नहीं हो पाता, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्लियर करते हैं उस कंफ्यूजन को कि दिल जो है वो बस सुरूर में आ जाता है, सुकून में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल खुदावंद आलम जाहिर है सलामत रखे हमारे तमाम उलमाए कराम को, ये इल्म का समंदर है। और आज का सवाल भी नाज़रीन एक दफ़ा आपको दोहराते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारे आज का सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं जब आपकी फ़ोन लाइंस खोल दी जाएंगी तो आप ज़रूर इसका जवाब देंगे। सवाल आज का कुछ इस तरह से है कि बिन्ते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने बाबा की तरफ से मिलने वाली मीरास का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास फिदक, नंबर 2 नजरान, नंबर 4 है खैबर। तो ये 4 ऑप्शन हैं, फदक, खजरान, नजरान और खैबर। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको इसका जवाब मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो ज़रूर तहकीक कीजिए और जवाब दीजिए। थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ोन लाइंस भी खोल दी जाएंगी। तो इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत मनक़बत खान, नात खान, नोहा खान, सैयद जुरैर रज़ा ज़ैदी मौजूद हैं। हम खुशामदीद कहते हैं। जुरैर, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आवाज़ जुरैर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जुरैर, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप सुन पा रहे हैं हमें जुरैर? चलें हम कंट्रोल रूम से गुजारिश करेंगे कि इनको हमारे साथ फिर राब्ता करवा दिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इनसे नात या मनक़बत सुनेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पढ़ने वाले नात पेश कर सकें। तो सहर माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं। अब आपने भी नोट किया होगा, हम भी देख रहे हैं कि बचपने से जो तरबियत हो रही होती है उसकी अलग ही बात होती है। लेकिन अब ये देखा जाता है सहर के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल हमारी जो ही माशाल्लाह से जिस तरह से हमारी पूरी पौध जो है, नई पौध जो है वो परवरिश पा रही है, उनकी तरबियत की जा रही है, और उनके अंदर एक जो जज्बा पाया जाता है, जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पाई जाती है, जो मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पाई जाती है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और वो शुक्रिया अदा करेंगे यकीनन अपनी माओं का, जिन्होंने उनके
دل میں اس محبت کو جو ہے وہ راسخ کر دیا ہوا ہے، اور اس قدر ان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے. وہ صرف جو یہ کلام جو ہے وہ صرف ادا نہیں کرتے لفظوں سے، وہ صرف یہ کلام جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ لبوں سے صرف ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ ناظرین خود نوٹ کرتے ہوں گے کہ یہ اندر سے ان کے نکلتی ہے آواز. یہ محبت جو ہے یہ ان کے لفظوں میں ڈھل کر ان کے لبوں سے باہر نکلتی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلام جو پڑھتے ہیں ہمارے بچے، یہ صرف اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا آپ ان کا جو ہے ان کو سکھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر یہ پڑھ سکیں، بلکہ یہ بالکل ایک ڈوز کی ہوئی محبت ہے ان کے دلوں پر کہ جو خود بخود پھر ظاہر ہونے لگتی ہے. جس طرف ہمارے ہو گیا ہے کنیکشن جرائد سے دوبارہ، یا ابھی ٹائم ہے؟ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جریر سے ہم دوبارہ ہمارا رابطہ ہو جائے، تو اتنی دیر میں فون لائنز ہم گزارش کرتے ہیں کہ کھول دی جائے. اگر ہمارے ناظرین ہمارے سوال کا جواب بھی دینا چاہیں، جو کہ بہت آسان سوال ہے کہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کی طرف سے ملنے والی میراث کا نام کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے فدق، نمبر 2 ہے خزران، نمبر 3 ہے نجران، نمبر 4 ہے خیبر. تو یہ بہت ہی آسان سا ہمارا آج کا سوال ہے. اسکرین پر آپ نے دیکھا ہے آویزہ ہو چکا ہے، تو آپ ضرور آپ فون بہت اٹھائیے. آسان سوال آ رہی ہیں. جی بالکل. اب میں سحر سوچ رہی ہوں کہ جو ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا مشکل اب میں کل سے سوالات جو ہے میں لے کر آؤں. آپ کیا کہنا ہاں چاہیں گی اس بارے میں؟ بالکل بالکل، آپ نے کل بھی بہت ہی آسان سوال جو تھا وہ بتایا تھا، اور آج بھی بہت آسان سوال بتایا. یہ تو غلط بات ہے بھائی. چلیں اب انشاءاللہ آپ کل دیکھیے گا تو میں آپ انڈر کوشش کروں گی ایسٹیمیٹ تھوڑا کریے مشکل ہو. ہماری ناظرین کی جو ہے علم کو. بالکل، ذرا دل چاہتا ہے کہ ذرا آسان آسان سے سوال کریں، لیکن ظاہر ہے اگر ہم مشکل سوال کریں گے تو ہم سب کی نالج میں اضافہ ہوگا. کالر ہے، کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. السلام مدد. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شہر بہن، آپ کو بھی میرا السلام علیکم. یا جی السلام وعلیکم السلام مدد. اشتیاق ہمارے بھائی. اشتیاق بھائی بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اشتیاق بٹ. جی جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. پہلے تو قبلہ صاحب آئے تھے، لیکن ایک تھوڑا سا محبت بڑا گلا ہے کہ جب قبلہ صاحب لائیں تو میں آپ کوشش کریں کہ اگر ان کو پورے پروگرام میں رکھیں، اگر ان کے پاس بھی ٹائم ہو، آپ کے پاس بھی ٹائم ہو. تو بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. تو یہ ساتھ ساتھ اگر کال بھی ہو جائے اور قبلہ صاحب بھی ہوں تو بہت پروگرام کی جو ہے نا رونق بن جاتی ہے. بہت شکریہ اشتیاق بھائی. یہ واقعی ہمیں بھی تھوڑا سا ہمیں بھی شکوہ ہے، گلہ ہے اپنے وقت کی طرف سے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے پروگرام میں بھی وہ باغی صدق ہے. تو ہم تو ان لائنوں پہ 24 آور ہر وقت لمحت بیچتے ہیں جنہوں نے بی بی پاک کا یہ باغ صدق نصب کیا تھا. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ اشتیاق بھائی. جی ہمارے ساتھ میرے خیال میں جریر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں. جریر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، اب ہمیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ کے افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہوگا. تو صدف آپ فرمائش کیجئے کہ آپ کیا سننا چاہ رہی ہیں جریر سے. جی میرا تو نعت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ جریر کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ اپنے پسند سے کوئی کلام پیش کرنا چاہیں، لیکن ایک گزارش ہے ناظرین سے کہ بالکل ناظرین، آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ پلیز جو ہے جب جریر کلام پڑھ رہے ہوں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جو ہے درمیان میں کالز نہ کریں، تاکہ ہم اس کنٹینیوٹی کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں اور اس سے مکمل طور پر جو ہے فیض حاصل کر سکیں. جی جریر. جی بالکل. سب سے پہلے تو جزاک اللہ، اور اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ذکر سرکار کے لیے آپ نے مجھے مدد، اور روزے کی اس اختتامی ساعتوں میں جو ہے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں سرکار کی ثنا بیان کر سکوں. جیسے کہ آپ لوگ میری آواز نہیں سماعت فرما پا رہے تھے، لیکن مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی. ذرا نوازی کا بہت شکریہ جتنی آپ نے تعریف فرمائی. نعت کے اشعار ہی پیش کروں گا چونکہ حکم بھی ہے نعت کا، اور دوسری بات یہ اسی نعت کے اندر چند اشعار ایسے بھی ہیں جو کہ منقبت بھی ہے.
اور میں اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے گا اسٹارٹ میں ہی، بالکل آغاز میں خاص طور پر آپ بسم اللہ. احباب کی اور امام زمانہ صلی اللہ فرجہ شریف کی خصوصی اجازت کے ساتھ میں کلام پیش کروں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ ہے خاص مجھ پر عطائے محمد، یہ ہے خاص مجھ پر عطائے محمد، یہ ہے خاص مجھ پر عطائے محمد، عطائے محمد. میں شاعر ہوں اور خاک پائے محمد، میں شاعر ہوں اور خاک پائے محمد. اور ایک دعا پیش کروں کہ خدایا مقدر میرا ایسا کر دے، خدایا مقدر میرا ایسا کر دے، میرا ایسا کر دے، میرا سر ہو اور نقش پائے محمد، میرا سر ہو اور نقش پائے محمد. اور فقط ایک محمد کو آواز دی تھی، فقط ایک محمد کو آواز دی تھی، آواز دی تھی، تو بارہ میری سمت آئے محمد، تو بارہ میری سمت آئے محمد. اور شیر دیکھیے کہ جو رتبے میں مولا علی سے بڑا ہو، جو رتبے میں مولا علی سے بڑا ہو، علی سے بڑا ہو، کوئی ایک دکھا دو سوائے محمد، کوئی ایک دکھا دو سوائے محمد. اور پھر غدیر کا مطلب پیش کرو، شعر مشاہدہ فرمائیے گا کہ علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جسے اپنے جیسا بتائے محمد، جسے اپنے جیسا بتائے محمد. اور فقط دو جہاں میں در سیدہ ہے، فقط دو جہاں میں در سیدہ ہے، در سیدہ ہے، جہاں سر ادب سے جھکائے محمد، جہاں سر ادب سے جھکائے محمد. اور علی کے ادب میں ملائک جھکے ہیں، علی کے ادب میں ملائک جھکے ہیں، ملائک جھکے ہیں، اور علی جھک رہے ہیں برائے محمد،
علی جھک رہے ہیں برائے محمد. اپنا پسندیدہ شعر و ملاحظہ فرمائیے گا. کہ ہوا خوش وہ معبود کہنے سے بڑھ کر، ہوا خوش وہ معبود کہنے سے بڑھ کر، کہنے سے بڑھ کر، کہا جب بھی اس کو خدائے محمد، کہا جب بھی اس کو خدائے محمد. اور مقتے کی عبادت کہ جو لکھنے لگا ہے جریر ان کی مدحت، جو لکھنے لگا ہے جریر ان کی مدحت، جریر کی مدحت، قلم پر ہوئی ہے عطائے محمد، قلم پر ہوئی ہے عطائے محمد. یہ ہے خاص مجھ پر عطائے محمد. میں شاعر ہوں عرفا کے پائے محمد. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح جو ہے آپ مدح اہل بیت کرتے رہیں. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. جی کال ہے ہمارے پاس. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا سلام. جی وعلیکم السلام. جی بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ پہلے سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی باغ فتح. بہت شکریہ، ہم نے نوٹ کر لیا. اور اگر آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو منتظر ہیں. جی میں سماع سیام کے لیے تھوڑے چند الفاظ لیتی ہوں. جی بالکل آپ مختصر سے کلام پیش کر سکتی ہیں. جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی رحمتیں لے کر ماہ سیام ہے آیا، برکت و بخشیوں والا ماہ سیام ہے آیا. پڑھے نمازیں رکھے روزے مومن، قرآن کی بہار کا سیام ہے آیا. لوٹ لو رحمتیں برکتیں کریں نیک کام، کر لو تقوی اختیار کے ماہ سیام میں آیا. چھوڑ دو برائیاں بنو اچھے انسان، رکھ کر روزہ کرو غریبوں کا احساس. اللہ کی رحمتیں لے کر ماہ سیام میں آیا، کریں شکر خدا پھر ملا ہے ماہ سیام. ہے ہمیں جان پیارا ماہ سیام، سال بھر جس ماہ کا تھا انتظار، وہ ہماری بخششوں کا سامان لے کر ہے آیا. بے شک. بہت بہت شکریہ بہن. جیتی رہیے، سلامت رہیے اور اسی طرح ظاہر مدح اہل بیت علیہ السلام بھی کرتی رہیے. تو جی سحر ہم بات کریں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کافی اہمیت بھی دی جاتی ہے اور مجلس ماتم میں موقع بھی ملتے ہیں. کال لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے ہمارے؟ جی میرا نام سید علی اور آن سے باغ فتح. صحیح ہے. سید علی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چلیں بہت شکریہ. آپ کا ہم نے جواب جو ہے نوٹ کر لیا ہے. ناظرین ایک دفعہ سوال پہ ہم دہرائے جاتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بہت آسان سا سوال ہے، فون اٹھائیے اور ضرور جواب دیجیے. بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کی طرف سے ملنے والی میراث کا نام کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے فدق، نمبر 2 ہے خزران، نمبر 3 ہے نجران اور خیبر. آپ ضرور جواب دیجیے. کالر ہیں. السلام علیکم. لندن سے.
कौन बहन दोबारा आप बात करेंगी? सरवत नाम है मेरा। जी सरवत, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है, एहसान मालिक का। जी सरवत, क्या जवाब है आज का? जी नंबर 1 है फतक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया, मुबारक करे और आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया कबूल करें। बहुत शुक्रिया। जीती रहिए, सलामत रहिए। जी सहर। बिल्कुल हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है सवाल आपकी खदमत में पेश करके। चलो जी कॉल ले लेते हैं, सवाल के रिलेटेड बात करने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बहन कहाँ से हमारी? मैं पाकिज़ा वसूल बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। सदैव आपको और शहर दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं पाकिज़ा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बहुत शुक्रिया पाकिज़ा आपका। मैंने बड़ी ही शानदार गुफ्तगू की, चार चांद लगा महफिल में, और जुरैर ने भी बहुत माशाल्लाह अच्छा कलाम पेश किया, बहुत अच्छा लगा, सुन के लुत्फ आया। और मैं शहर की बात को यकीनन परसू करना चाहूंगी कि ये सही कह रही है कि आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो वाकई इस तरह से तैयार हो रही है कि यकीन करें कि शायद हम सबकी ट्रेनिंग इतने काम नहीं आ रही जितने उनकी दिलों में बसने वाली इमाम की और आइम्मा ताहिरीन की मोहब्बत है, जो उनके लबों से अदा होती है, तो लहन में अदा होती है, खूबसूरत नाते, मनकबतें और नोहे बन जाते हैं। तो ये वाकई ये खूबसूरत असासा है हमारी जिंदगियों के लिए कि ये बच्चे आगे सर रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से आपके पूछे गए मुश्किल तरीन सवाल का जवाब देने की भी जिसादत करना चाहूंगी। गो के सवाल बहुत ट्रिकी था, बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपनी तमाम जितने उलूम थे उनको बरुए काट लाकर इसका जवाब सोचा है और मेरे ख्याल में वो फिदक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतने मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया पाकिज़ा। लेकिन सवाल बाकी से ने बिल्कुल सही था कि कुछ ऐसे सवाल हो जिसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करना, क्योंकि देखिए आपके प्रोग्राम का कुछ टेम्पो ये है कि फर्स्ट हाफ में आपसे वो सवाल बता रहे होते हैं, उसके बाद आप सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। तो जब आप फर्स्ट हाफ में वो सवाल दिखाएं जो कि मुश्किल हो, तो थोड़ा सा आधे घंटे में लोग उसके लिए रिसर्च करेंगे, कुछ किताबों को खोलेंगे, किसी से पूछेंगे, कुछ अपने जहन को टटोलेंगे। तो बिल्कुल आप सही कहती सदर कि इस तरह से मुश्किल सवाल हो ताकि हम सबकी नॉलेज में इजाफा हो। तो इस तरह की सवाल जरूर लेकर आइए, ये हमारे जहन के बंद दरीचों को खोलता है। चलिए ठीक है। देखिए पाकिज़ा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बहुत आसान जवाब है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पर बात की जाए। इसको जो है हम जिन जिन लोगों को, जिन जिन हमारे बहन भाइयों को मालूम नहीं है इन आसान सवाल के जवाब, तो इस तरह से आसान सवाल लाने का यही मकसद है कि ये तमाम इंसानियत को इस सवाल का जवाब मालूम हो जाए। इस पैराई में देखें तो आप बिल्कुल सही सवाल आप पूछे हैं आपने, इसलिए क्योंकि वाकई हकीकतन ऐसी है कि कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो वाकई बहुत ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है। और पाकिज़ा, आप जो है मंडे को जो मेरा प्रोग्राम होगा, बल्कि मंडे को नहीं बल्कि ट्यूसडे को मैं एक ऐसा मंडे या ट्यूसडे ऐसा सवाल ला रही हूँ जिस पर जाहिर है आप तमाम नाज़रीन को बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस सवाल का मुझे भी जवाब नहीं पता था। तो फिर मैंने तहकीक की, फिर मैंने जाहिर है मालूमात हासिल की, तो लेकिन मुझे वो सवाल बहुत अच्छा लगा। आप जरूर मंडे और ट्यूसडे का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, उसमें एक बड़ा ही मुश्किल सा और बड़ा कारामत सा सवाल आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, जो हमें थोड़ा सा रिसर्च करने पे, जो तहकीक करने के बाद जो सवाल उठता है वो सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि अल्लाह ताला जुस्तजू को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने कहा है अपने कुरान में कि आसमान और जमीन के ऊपर नजर डाल के देखो और फिर दोबारा नजर डालो, यानी तहकीक बोलो, दोबारा सोचो, दोबारा जुस्तजू करो। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ने आप दोनों की तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी सहर। बिल्कुल सदफ, आपकी बात, आपका पॉइंट बहुत ज्यादा जो है वो वैलिड है कि हम दूसरे जो मकतब फिक्र के लोग हैं उनको भी अपनी जो है वो दावत दे रहे हैं। जी कौन बहन हमारी कहाँ से? मिसेस अब्बास, खुश आमदेद कहते हैं आपको। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। कैसी हैं आप और सिस्टर सहर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। और आज का जवाब मैं देना चाहूंगी बाग़े फिदक है। बाग़े फिदक, ठीक है, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है
اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، جواب دیتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کے آخری دنوں میں جب آخری روزے رہ جائیں گے تو ہم ایک خوش نصیب ونر کا اعلان کریں گے، ایک یا دو بھی ہو سکتے ہیں اس میں۔ سیر کیا خیال ہے، دو ونر کر لیے جائیں اس دفعہ؟ بالکل بالکل، ہم جو ہے 2 ونر بھی ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ، اور چونکہ صدر نے جو عہد کر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بہن کہاں سے؟ جی اللہ خوش رکھے، میں تھوڑا کوئی صلاح جانی ہے۔ جی آپ کی وعلیکم آواز مجھے صحیح نہیں آیا، دوبارہ بات کریں گی؟ اچھا جی، میں بات کر رہا ذیشان۔ نہیں آ رہی ہے، آپ کسی کو بلائیں مت، آپ بات کیجیے، اب آپ کی آواز جی آ جی رہی ہے۔ بہن، آپ دوبارہ بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بہن ہماری کہاں سے؟ میں کچھ سنانا چاہتی ہوں تھوڑا سا۔ آپ کچھ سنانا چاہتی ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بہت مختصر سا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی منڈے کو ضرور ہمارے پروگرام میں حاضر ہوئیے گا، پھر ہم آپ سے ضرور کلام بھی سنیں گے۔ آج کا سوال آپ جواب دینا چاہیں گی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، منڈے کو آپ ضرور آئیے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جب کال کھولیں گے تو ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ شکریہ بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو جی سحر، ہم انعام کی بات کر رہے تھے۔ بالکل بالکل، نہیں صدف، آپ نے انعام تو بالکل ہم ہو سکتا ہے کہ 2 لوگوں کو بھی دیں، اور سنس آپ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ سوال اگلا بہت مشکل آنے والا ہے تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہے بہت مشکل آنے والا ہے سوال، تو اس کے لیے، کیونکہ مجھے بھی، جو میں سچی بات بتاؤں، مجھے بھی اس کا جواب نہیں پتا تھا، تو میں نے تحقیق، اور الحمدللہ اس تحقیق میں جو مجھے صلہ ملا اور میری نالج میں اضافہ ہوا، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی آپ دوبارہ ہمیں کال کر لیجیے، آپ کی آواز ہمیں اچھی نہیں آ رہی ہے، تو آپ ضرور کال کیجیے، ہم منتظر ہیں۔ جی صاحب، جی کال لے لیجیے، دیکھتے ہیں کہ اب شاید السلام آواز ٹھیک علیکم۔ ہوگی۔ جی کون بہن ہماری کہاں سے؟ جی میں شفق بات کر رہی ہوں۔ شفق، خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے، بہت دیر سے ٹرائی کر رہی تھی، ماشاءاللہ کل کی کالز آ رہی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی آج کا جواب کیا ہے سوال کے؟ جی آپشن فرسٹ ہے۔ بہت شکریہ، ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام کے آخر میں اس کا جواب بھی بتائیں گے، اور الحمدللہ ظاہر ہے ہمارے بچے کو اس کا جواب پتہ ہے، معلوم ہے۔ الحمدللہ ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی سحر، بالکل صدف، اور انشاءاللہ جوکس اپارٹ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو علم کے سمندر میں ایک چھوٹا سا قطرہ بھی جو ہے وہ اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اس کو تحقیق کر کے جواب دے رہے ہیں، نہیں تحقیق کر کے دے رہے، جن کو پہلے سے معلوم ہے، وہ سب عبادت میں شمار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور فضل سے بڑا انعام بھی کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا جو آپ کو اس علم حاصل کرنے سے مل رہا ہے۔ بالکل، آخری کالر ہم جو ہے ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بہن ہماری؟ سائرہ، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بس میں ٹھیک ہوں، آج بزی تھی لائن میں بہت۔ جی بزی تھی بس، الحمدللہ۔ اور آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس خیریت سے ہوں، بس اچھا پروگرام ہے، دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، مولانا کو سنا ہے، بہت اچھا۔ خیر احمد کو بھی سلام۔ تو جی آج کا جواب کیا ہے؟ باغ صدق ہے، جو بی بی کو نہیں ملا تھا، بہت نے نہیں دیا۔ بس خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جواب دیا، ہم نے آپ کا جواب جو ہے نوٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی۔ جی سحر، اب آپ اس کا جواب بتانا پسند کریں گی ہمارے ناظرین کو؟ کیا جس کا صحیح جواب؟ اس کا جواب جو ہے وہ باغ فدق ہی ہے، اور یہ نمبر 1 پہ ہے شاید، میرا خیال ہے۔ جی آپشن نمبر 1 ہے، نمبر 1 ہی ہے، اور باغ فدق ہی اس کا جواب ہے، اور یقیناً یہ جو سب لوگوں نے جواب دیا ہے ان کا سب کا ہی جواب درست ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کے لیے محبت سے جواب دیا ہے، اور علم جو جن لوگوں تک ابھی نہیں یہ علم پہنچا ہے ان تک بھی علم پہنچ گیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو مذہب اسلام سے بھی ایون تعلق نہیں شاید رکھتے ہوں گے، یا مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، تو ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔
اور میرا خیال ہے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، آپ صدف ہم ختم کرتے ہیں یا آپ ان کے نام جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہیں؟ بالکل الحمدللہ ہمارے جتنے کالرز آئے تھے، ہمارے سب سے پہلے اشفاق بھائی آئے تھے، گدائے اہل بیت آئی تھی، سید علی آئے تھے، سروت ہماری بہن لنڈن سے تھی، پاکیزہ بطول، مسز عباس، شفق اور سائرہ، ہمارے تمام کالرز نے بہت ثواب دیا. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ کے علم اور اقبال میں بھی ترقی دے. علم حاصل کریے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں مرد عورت ہونے کی کوئی قید نہیں ہے. جتنا علم حاصل کریں گے اتنے ہی ظاہر ہے ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ بہار کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، رمضان المبارک، قرآن پڑھیے، اپنی عبادتوں کو جو ہے اس طرح سے عبادتوں کو بروئے کار لے کر آئیے کہ ہم اپنی تمام طاقتیں، تمام انرجی جو ہے اس مہینے میں لگا دیں اور ہمیں یہ دل میں کسک نہ رہ جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، کاش ہم تھوڑی سی عبادت یہ کر لیتے، کاش ہم قرآن اور پڑھ لیتے، کاش ہم ان دعاؤں سے اور فائدہ اٹھاتے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں. ہمارے ہدایت کی پوری ٹیم کو، ہمارے تمام کالرز کو اور خاص طور پر جو ہمارے ہدایت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے مالی طور پر، اور اپنے ظاہر ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، مالی طور پر بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مومنین کا چینل ہے. جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ یہ مومنین کی مدد کے بغیر چینل نہیں چل سکتا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، گھر والوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. حافظ.